बात जब ह्यूमन राइट्स की हो और ह्यूमन राइट्स के साथ लेबर राइट्स को जुदा नहीं किया जा सकता। इसी मुनासबत से ह्यूमन राइट्स के आज के मेहमान हैं हमारी जानी पहचानी शख्सियत, मज़दूर रहनुमा। एक निसफ़ सदी से ज़ायद आपने मज़दूरों के हकूक़ की जंग लड़ी और जनाब खुर्शीद अहमद साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। हम ये जानना चाहेंगे कि आपने ये जद्दोजहद का आगाज़ जो था लेबर राइट्स का और मज़दूर जद्दोजहद का आगाज़ ये कैसे किया? आप कैसे ये सोच पैदा हुई कि आप मज़दूर जद्दोजहद के लिए काम करेंगे? आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ बख्तियार लेबर हॉल में तशरीफ़ लाए और एक ऐसे मौजू पर मुझे इज़हार ख़्याल का मौका दिया जो कि मेरी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा इसमें गुजरा है। मैं ख़ुद तालिब इल्म हूँ। देखिए, मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो स्कूल में फ़र्स्ट आया मैट्रिक के इम्तहान में, लेकिन मेरे वालिदैन इस हैसियत में नहीं थे कि मैं कुछ अर्सा कॉलेज में रहा कि फ़ीस अदा कर सकूं। तो मैंने मुलाजमत इख्तियार की, पहले प्राइवेट, फिर वहाँ महकमा बिजली में, और मैं एहसास हुआ कि जो गुर्बत है ये तालीम से महरूम रखती है। और मैं सुबह को मुलाजमत करता था, रात को पढ़ता था। फिर मैंने उसी दौरान ग्रेजुएशन की और फिर मैं लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में लॉ में दाखिला लिया, लॉ पास किया। और मुझे ख़्याल था कि तालीम जो है एक बड़ा व्हीकल है इंसान की तामीर और तरक्की के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। और इस दौरान जो इलेक्ट्रिसिटी की यूनियन थी उसके बानी थे बशीर अहमद बख्तियार साहब, जो कि वन ऑफ द फाउंडर ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट हैं। तो वो मैं उनकी यूनियन का लोकल सेक्रेटरी बन गया। और जब मैंने लॉ किया, कुछ मेरी ख्वाहिश थी कि मैं लॉ में प्रैक्टिस करूं, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि तुम प्रैक्टिस ना करो, हमारी ऑर्गेनाइजेशन सारे पाकिस्तान की है, हमें पढ़े लिखे आदमी की ज़रूरत है। तो मेरे साथ बड़े अच्छे लोग थे उस वक्त, बुज़ुर्ग। तो मैंने वहाँ से इस्तीफ़ा दे दिया, लॉ को छोड़ दिया और मैं फुल टाइम ट्रेड यूनियनिस्ट बन गया। तो फिर इस लिहाज से चूँकि मुझे गुर्बत का अंदाज़ा था, तालीम की अहमियत का पता था, तो मैंने इसे एक बात समझ के शुरू किया। और मुझे खुशी है कि मैं इस अरसे में जो काम किया है, अलबत्ता मेरी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं है, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी ज़ाया नहीं की। और फिर मैं ये भी कहना चाहता हूँ, मुझे स्कॉलरशिप मिल गया था पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद इंडस्ट्रियल रिलेशन का। तो मैं ILO में गया, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे कहते हैं वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ लेबर। तो मैंने उनकी लेजिस्लेशन जो देखी तो मुझे ख्वाहिश हुई कि मैं भी किसी वक्त इस ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट करूं। तो 1972 में मैं पाकिस्तान का डेलीगेट बनकर गया और वहाँ 3 साल के लिए गवर्निंग बॉडी के इलेक्शन होते थे। तो पहले साल ही लोगों ने मुझे मुंतखब किया और मैं 39 ईयर्स जो है उनकी गवर्निंग बॉडी का मेंबर हूँ, जो सबसे सीनियर मोस्ट था। फिर मैं एक मरतबा कॉन्फ्रेंस को भी प्रेजाइड किया जो एनुअल होती है एज ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द वर्कर्स ग्रुप। तो मैं कुछ सीखता रहता हूँ और मुझे बड़ा अफसोस है कि मैंने पाकिस्तान बनते भी देखा है, काज़म मरहूम को सुना भी है। जो तवक्कुआत थी कि ये पाकिस्तान ऐसा बनेगा जहाँ गुर्बत, जहालत, बेरोज़गारी, ऊंच नीच का ख़ात्मा होगा और इंसाफ होगा, न सिर्फ इंसाफ कानून का बल्कि समाजी और इक़्तिसादी इंसाफ होगा, अभी हमें बहुत दूर है। वो इसी तरह जागीरदारी निज़ाम है। और देखिए, हमारे मिनिस्टर ने खुद एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान में जो मिनिमम वेज है उस पर आजलान अमल नहीं करते। और जब से हमारी गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की कन्वेंशन रेटिफाई की है और कन्वेंशन 144 है, उसके तहत हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि हुकूमतों में पॉलिसी मेकिंग में मज़दूरों की नुमाइंदगी को तो नहीं है, लेकिन वो एक ऐसा फोरम है ट्राईपार्टाइट जहाँ मज़दूरों को नुमाइंदगी का मौका मिलता है, वो अपनी बात कर सकते हैं। लेकिन 2010 से उसकी कोई कॉन्फ्रेंस नहीं हुई और मज़दूर जो हैं अनहर्ड कंडेम हो रहे हैं। तो इस लिहाज से बड़ा ज़रूरी है, मौजूदा हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि कॉन्फ्रेंस भी बुलाएँ और मज़दूरों के जो कवानीन हैं उसके मुताबिक ILO कन्वेंशन के मुताबिक और आइन के मुताबिक इसको अमेंड करें। और कानून का अमल करना भी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। इंडिपेंडेंट
ایک کنونشن 144 ریٹیفائی کی ہوئی ہے، جس میں ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کوئی انڈیپینڈنٹ لیبر انسپیکشن کمیٹی مشین بنائے جو قوانین بنے ہوئے ہیں 100 سے زیادہ ہیں پہ عمل کرائے. لیکن ہمارے ملک میں چند لیبر آفیسر ہیں اور لاکھوں کروڑوں مزدور ہیں. ایگریکلچرل ورکر پہ تو قانون لاگو نہیں ہوتا. تو یہ بڑا ضروری ہے، اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے جو انڈر پریس ہے کی ذمہ داری ہے کہ وہ کرے. سر میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ مزدوروں کے حقوق کے حوالے سے آپ کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ دیکھیے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ میں غریب خاندان کا بیٹا تھا. میں میٹرک میں فرسٹ آنے کے باوجود اپنی تعلیم ریگولر نہیں کر سکتا تھا. مجھے اندازہ تھا غربت کیا ہے، اور پھر میں نے تعلیم حاصل کی صبح کی جاب کر کے رات کو پڑھ کے. اور اس لحاظ سے مجھے احساس ہوا جو انڈر پرویلیج لوگ ہیں میرے جیسے، ان کے حقوق کے لیے لیبر موومنٹ جو ہے وہ ایک وہیکل ہے چینج کرنے کے لیے، اور اسی لیے میں نے اس کو ہول ٹائم. یہ بتائیں خورشید صاحب، خواتین کے حوالے سے ہم سنتے آتے ہیں کہ خواتین کو وہ رائٹس جو ہے ملنے چاہیے، وہ نہیں ملے. آپ نے بہت کام کیا، لیکن ہم خواتین کا جو پرسپیکٹیو ہے وہ سامنے ہماری نظر میں شاید نہیں ہے. ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں گے کہ خواتین کے جو لیبر ورکرز ہوتی ہیں، جو آپ کی لیبر ورکرز، کیا ان میں خواتین بھی شامل ہیں؟ کیا ان میں یونینز میں خواتین کے کوئی ہیں ان کی پرسنٹیج کے وہ بھی ریپرزینٹ کریں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے اس میں خواتین نظر انداز کر دی جاتی ہیں. آپ کی یونین میں بھی کیا خواتین کی نمائندگی ہے نہیں ہے؟ اس حوالے سے کوئی آگاہی دینا چاہے. دیکھیے یہ حقیقت ہے کہ پاکستان میں خواتین کے حقوق کی پاسداری نہیں کی جا رہی. ابھی دیکھیں یہ جو ہوا ہے ٹریجڈی جو موٹر وے میں ہوئی ہے، اسپیک اٹ سیلف کے کتنے لوگ ہیں. ہم نے دوسرے تیسرے دن بہت بڑا ڈیمانسٹریشن کیا ہے کہ جو ملزمان ہیں ان کو پکڑا جائے اور یہ ایسا قانون بنایا جائے جو ایسے لوگ کام کرتے ہیں خواتین کے ساتھ. تو خواتین جو ہیں ہمارے ملک میں، ایک تو خواتین کی جو ایجوکیشن ہے بہت کم ہے مردوں کے مطابق. بیسک رائٹ جو ہے وہ لوگوں کو ایکول ایجوکیشن، ایکول اسٹینڈرڈ فری ایجوکیشن دیں. ہمارے جو غریب بچے بچی ہیں وہ محروم ہے، خاص طور پہ خواتین کی ایجوکیشن بہت لو ہے. دوسرے جو ہے کام کی جو بے روزگاری ہے وہ بہت عام ہونے کی وجہ سے خواتین کو جو منیمم ویج ہے وہ نہیں ملتی. ہمارے ملک میں قانون ہے کہ ایکول پے فار ایکول ورک ہو، لیکن ابھی ہمارے منسٹر نے ایک بیان دیا ہے کہ جو آجران ہیں وہ منیمم ویج بھی نہیں دے رہے. تو یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ منیمم ویج دے. یونین اس سلسلے میں جہاں یونینز ہیں وہ اپنے جہاں مردوں کے لیے کام کرتے ہیں ایکول ویج خواتین کے لیے بھی کام کرتی ہیں، ان کو نمائندگی دیتی ہیں. ابھی آپ کے آنے سے پہلے ہمارے آئی ٹی میں وابڈا میں آئی ٹی کی کارکن ہیں، وہ آئی ہوئی تھیں اپنے مزید رائٹس کے لیے. تو یہ بھی یونین نے کوشش کری کہ جہاں ان کی میکنگ ہے ڈیسیژن میکنگ اس میں خواتین بھی شامل ہوں. اچھا خورشید صاحب، آپ کی تو ایک پوری لائف ہے، اگر دیکھا جائے تو 50-60 برس آپ نے یہ لیبر موومنٹ کو دیے، اور پوری خورشید اگر میں یہ کہوں کہ ایک تحریک کا نام ہے، ایک لیبر موومنٹ کا نام ہے. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی بڑھائے اور آپ معاملات ہوں ساری چیز. لیکن دیکھا گیا ہے کہ جب بڑا لیڈر کوئی بہت اس طرح کام نہیں کر سکتا ایکٹیولی، تو آگے کوئی نہیں کوئی لیڈرشپ کو سنبھالنے والا، وہ خلا پر نہیں ہوتا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایک لیڈرشپ پیدا کی ہے جو وہ خلا جو ہے وہ اس کو بھی پورا کرتی رہے گی، اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے؟ 70s میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری لیڈرشپ سامنے آتی ہے. آج ہم لیڈرشپ کی کمی ہے، لیبر لیڈر نظر کیوں نہیں آتے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ نے اس میں کیا آپ کہنا چاہیں گے مجھے؟ دیکھیے اس میں کسی وقت لیبر موومنٹ میں بہت پڑھے لکھے لوگ آتے تھے. فیض احمد فیض صاحب تھے، منٹو صاحب تھے، اور یہ سمجھتے یہ کار خیر ہے. اب یہ یونی پولر ورلڈ بننے سے وہ جو ایک نفسیات، ایک کمٹمنٹ تھی لوگوں کی کہ یہ سوسائٹی چینج ہو تو ہمارا حق مل جائے. اب کچھ واقعات اقتصادی سماجی بھی ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ لوگ جو سمجھتے ہیں یہ کام بڑا لمبا ہے تو کوئی شارٹ کٹ ملا جائے، جیسے ہمارے ملک کی ویلیوز بن گئی ہیں
تو اس میں کمی محسوس ہو رہی ہے، وہ ایسے لوگ انٹلیکچوئل کی بھی اور ڈیڈیکیٹڈ کی بھی. لیکن دوسری یہ بھی ہے کہ جو ٹریڈ یونین موومنٹ 70 یا 72 میں تھی، حکومت کی یہ کوشش رہی ہے کہ مضبوط ٹریڈ یونین نہ ہو، کیونکہ آجران کا ڈسیزن میکنگ میں قبضہ ہے فیوڈل لارڈز کا اور آجران کا، اور وہ ٹریڈ یونین کو ذہنی طور پہ نہیں مانتے، اور اس وجہ سے جو پرائیویٹ سیکٹر میں ٹریڈ یونین ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اور اگر بنایا جائے تو اکثر یہاں پاکٹ یونین ہیں، یہاں بنایا جائے تو ان کو وکٹیمائز کرتے ہیں. بعض جگہ ہے لیکن نہ ہونے کے برابر. تو یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ مزدوروں کو پروٹیکشن دے. اسٹیٹ جو ان کا فریڈم آف ایسوسیشن کے تحت رائٹ ہے آئین میں آرٹیکل 71 کے تحت، اور جو ہم نے ریٹیفائی کی ہوئی ہے کنونشن 87/98 جس میں ILO میں انٹرنیشنل ریلیشن میں لکھا ہے، اس کی پاسداری کریے. اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ انڈر پریس کا فیصلہ. لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں، ہماری یہ یونین جو ہے وابڈا یہ سب سے بڑی یونین ہے اور یہ 1936 میں بنی ہے. میں آپ کو اس کی ہسٹری دوں گا. اور ہم نے یہ 6 ریفرینڈم ہوئے اور لاسٹ ہم نے 1355 ووٹ حاصل کیے ہیں اور 6 بار یون جیتی ہے. تو اس میں خواتین بھی ہیں، مرد بھی ہیں، اور اس میں یون کی نمائندگی بھی ہے خواتین کو. لیکن ہم انکریج کرتے ہیں کہ خواتین بھی اپنی کمپلشن کی وجہ سے جو سوسائٹی کی ہے وہ اتنی ایکٹیو نہیں وقت دے سکتی جتنا کہ مرد دے سکتے ہیں. لیکن اس میں بہت ضرورت ہے اس گیپ کو پورا کیا جائے. یہ فرمائیے کہ آپ مستقبل میں کیسا دیکھتے ہیں پاکستان میں لیبر موومنٹ کو، کہ اب سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی رائز کی طرف جائے گی لیبر موومنٹ پاکستان میں، کیونکہ پریشر انٹرنیشنل پریشر بھی ہے، اور اس سارے منظر میں لیبر موومنٹ کیا رخ اختیار کرے گی پاکستان میں؟ ماضی میں تو ہم نے دیکھا کہ لیبر موومنٹ سے حکومتیں تبدیل ہوتی رہی ہیں، ایک تھا وہ ٹرینڈ. تو کیا یہ پرائیویٹائزیشن، یہ سارے معاملات میں جو پاکستان کی لیبر موومنٹ ہے اس کا مستقبل کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ یونیپولر ورلڈ بن گئی ہے. جب سے سوویت یونین فال ہوا ہے تو پہلے ہوتا تھا کہ سوویت یونین کے ڈر کی وجہ سے کمیونزم نہ آ جائے، سوشلزم نہ آ جائے، تو جو دوسری اسٹیٹ تھی وہ کوئی سی ویلفیئر اسٹیٹ ہو، اس میں جو ورکرز کا رائٹ جو ہے وہ پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، امپلائر بھی سمجھتے ہیں. جب سے سوویت یونین فال ہوا ہے یہ یونیپولر ورلڈ بن گئی ہے، اور IMF ورلڈ بینک کا جو ہے ڈکٹیشن ہو گئی ہے خاص طور پر ڈیولپنگ کنٹری میں. اور ان کی یہ ہے کہ فری لیبر مارکیٹ ہو اور فری جو ہے ہائر اینڈ فائر کی اختیار ہو مالک کو، اور جس کو چاہے نکال دے، جس کو چاہے رکھے، اسٹرائک پہ پابندی ہو. تو جب اسٹیٹ ایسی پابندیاں لگائے گا، اور IMF ہمارے اپنے، میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں کہ ہمارے اپنا ادارہ جو سب سے بڑا ادارہ ہے وابڈا اور محکمہ بجلی، جو 2.5 کروڑ کنزیومر کو بجلی دیتا ہے اور سارے ملک میں ہے، اس کو 2 مرتبہ نجکاری کرنے کی کوشش کی ہے IMF نے. زرداری صاحب کے وقت میں بھی، نواز شریف کے وقت میں ہم نے آل پاکستان موومنٹ چلا کے ان کو ریویو کروایا، روکا ہے. اب بھی موجودہ حکومت چاہتی ہے کہ نجکاری کی جائے. اور اگر دیکھیں، میں نے ابھی پرسوں بھی 2-3 دن پہلے بھی ہم نے پروٹیسٹ کیا سارے پاکستان میں کہ دیکھیے اب کراچی میں کیا ہوا ہے. کراچی دس کمپنی نجکاری ہوئی ہے تو خود سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ نجکاری سے بیڑا غرق ہو گیا، اور خود اسد عمر جو پرانی کمیشن کے ہیں انہوں نے کہا اگر یہ ٹھیک نہیں ہوتے تو ہم اسے ٹیک اوور کر لیں گے. وہ تو ایک شہر میں ہے، اور یہ جو 2.5 کروڑ کنزیومر کو سارے پاکستان میں بجلی دیتی ہے ان کا 32% لائن لاسز ہے. ہمارے 15% ہیں، کہیں 12% ہیں، اور ایک خاص ایریا میں سندھ بلوچستان اور KP میں خاص حالات ہیں. بعض میں کل فیصلہ آباد تھا وہاں تک 10% ہیں. کتنا فرق ہے؟ تو گورنمنٹ کیوں پروفیٹیبل لوگوں کو یہ ان کو دینا چاہتی ہے؟ اس لیے کہ IMF کا پریشر، ہم اس پریشر کو نہیں مانیں گے، اس کے لیے جدوجہد کریں گے اور سمجھائیں گے گورنمنٹ کو. اس سے ملک کا نقصان بھی ہوگا. اور آگے IPP کے آپ کو پتہ ہے جب IPP تھے تو ہماری یونین پہ پابندی لگا دی تھی اور ہم IPP کی مخالفت کرتے. آج یہ حکومت خود تسلیم کرتی ہے کہ 60-70% جو ہے ہمیں ان کا پروفٹ دینا پڑتا ہے، اور نہ لیں بجلی تو 60% کیپیسٹی ٹیکس دینا پڑتا ہے. تو نجکاری کے یہ اثرات ہے. تو حکومت کا فرض ہے کہ جو بیسک نیڈ ہے، جو لوگوں کی روایت ہے، وہ پبلک سیکٹر میں چلائے اور اس کی ایفیشنسی بڑھائے، اس میں کرپشن دور کرے، اچھے لوگوں کو لائے پروفیشنل. اور یون ورکر جو ہیں وہ تو اپنی جانوں پہ دے کے وہ چلتی ہیں. ہمارے اپنا جو کارکن کا ہے وہ سب سے زیادہ مشکل کام کرتا ہے بجلی کا، اپنی جانیں بھی قربان کرتا ہے. وہ تو اپنے جانیں قربان کر کے اس ادارے کو چلا رہے ہیں.
ابھی ہمارے اسٹاف کی اتنی کمی ہے کہ کوئی بھرتی نہیں ہو رہی، تو ہم گورنمنٹ کو کہنے ہیں بھرتی کریں تاکہ کام کی بھی بہتری ہو، ان کی جان بھی بچے. تو اس لیے مسلسل جدید مشکل وقت ہے. اب جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا بھی کوئی مینیفیسٹو ورکر کے لیے نہیں ہے، ود ڈیو رسپیکٹ. ان کے لیے چاہیے کہ ان کو ورکر کا بھی ان کی سوشل جسٹس ہو، ان کی سماجی تحفظ ہو. یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ جب آدمی ریٹائر ہوتا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں تو جو سوشل سیکورٹی آرڈیننس 1965 بنایا ہوا ہے اس میں لکھا ہے ان کو جو میڈیکل فیسلٹی ہیں ان کی فیملی کو ڈیبار کر دی. ہم نے گورنمنٹ کو کئی بار کہا ہے یہ دیکھیے آپ کیا کر رہے ہیں، آپ تو لوگ باہر جا کے علاج کرتے ہیں آپ مزدوروں کا. تو یہ اسٹیٹ میکنگ ساری پولیٹیکل پارٹیوں کا کام ہے. وہ دیکھیے جو ایگریکلچر ورکر ہے میجورٹی ان کو ٹریڈ یونین کی حقوق نہیں، اور حکومت کا خود غرض ہے کہ وہ ایک ماڈل امپلائر بنے تاکہ پرائیویٹ امپلائر اس کو فالو کرے. حکومت نے خود ناظرہ میں، اوپن ریلوے لائن میں، سول ایویشن میں اور ایون بینکوں میں ٹریڈ یونین کی پابندی لگائی ہے. جب حکومت پابندی لگائے گی تو آجان کیسے اس کو فالو کریں گے؟ جہاں بہتری ہوئی ہے ٹریڈ یونین کی وہاں حکومت کا جو ہے بڑا اہم رول ہے. وہاں ڈیسیژن میکنگ میں ورکر کو شامل کیا جاتا ہے، یہاں تو ورکر کی بات نہیں سنی جاتی. ورکر کی بات نہیں سنی جاتی. تو میرے مائنڈ میں ایک کویسچن ہے، آپ کہہ رہے تھے کہ باہر جا کے لوگ علاج کروا رہے ہیں، لیکن ہمارے مزدور تو سر مر رہے ہیں، ان کی تو یہاں بھی نہیں سنی جاتی، تو وہ باہر کیسے جا رہے ہیں؟ دیکھیں وہ ان کے پاس پیسہ ہے، وسائل ہیں. سر وہ تو مطلب کہ بڑے لوگ جا رہے ہیں نا، مزدور تو نہیں جا رہے. دیکھیں جہاں ٹریڈ یونین ہے، میری بات سنیں، جب میں آپ کے ساتھ، جہاں ٹریڈ یونین ہے وہ اپنے مزدوروں کے حقوق مہیا کرتی. مثال کے طور پہ ہم بجلی میں اگر کوئی مزدور خدا نخواستہ فوت ہوتا ہے اس کا بچہ بچی فوری رکھا جاتا ہے، اس کو خاص طور پہ دیتا جائے، ان کے مکان بنانے کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں، پینشن پوری دی جاتی ہے چاہے 10 سال کی سرس ہو. اور خدا نہ خاصہ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو تو گورنمنٹ تو 5 لاکھ دیتی ہے. تو ہم نے 40 لاکھ روپے منظور کرایا ان کے بچوں کی، 40 روپے. اور یونیورسٹی تک ان کی مفت تعلیم ہوتی ہے، ان کی ٹیوشن مفت ہوتی ہے. ہاں جی. اور ان کے بچہ بچی یا بیوہ فوری رکھی جاتی ہے. سینکڑوں بچیاں ایسی بچے رکھے گئے ہیں. اور یہ یونین نے قانون کلیکٹیو بارگننگ، اس کو کہتے ہیں رائٹ آف کلیکٹیو بارگننگ. یہ رائٹ آف کلیکٹیو بارگننگ ہمارے انڈسٹریل ریلیشن لا میں بھی لکھا ہوا ہے، اور گورنمنٹ نے جو ریٹیفائی کنونشن 87/98 کی اس میں لکھا ہے کہ مزدور آج سے حقوق و امید کر کے یہ حقوق حاصل کریں. تو یہ حقوق میں نے ایک مثال دی ہے. اور جو میرج گرانٹ ہے، جو ریٹائر ہو جائے فوت ہو ان کے ہر بچی کے لیے 2 لاکھ روپے ہے. کئی ایسی، اور جو ابھی باوجود ملک میں مثال دیتا ہوں گورنمنٹ نے تو پیسے نہیں بڑھائے اور ریسورسز ہیں. تو ہماری یونین نے کہا ہے کہ کرونا وائرس میں لوگوں نے کام کیا ہے اور یہ اپنی جانوں پہ کھیل کیا ہے، تو سب کو 1 ماہ کی ہارڈ شپ الاؤنس ملا کے. تو یہ یونین اگر مضبوط ہوگی، اکیلا آدمی تو ایک ہے، یونین کلیکٹیو رائٹس ہے، کلیکٹیو رائٹس مضبوط ہوگی تو حقوق کا تحفظ بھی ہوگا، حقوق بہتر بھی ہوگی. لیکن اس میں اسٹیٹ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اس فنڈامنٹل رائٹ جو آرٹیکل 71 میں لکھے ہوئے ہیں کہ مزدوروں کو فریڈم آف ایسوسیشن ہوگی اور ان کے قانون اس پر عمل کروائے، اور قانون ایسے بنائے جائیں. قانون ان کی بات نفی کرتے ہیں. تو یہی ہم حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹرائپارٹائٹ لائیں، مزدوروں سے بھی رائے لیں، حاضروں سے بھی رائے لیں، اور جہاں مزدوروں کے حقوق کی نفی کی جائے اس کو درست کریں. لیکن حکومت 10 سال سے کوئی انہیں ٹرائپارٹ نہیں ملا. آپ اس ایج میں بھی جو ہے بتانا چاہ رہے ہیں ہمارے ناظرین کو؟ دیکھیے کچھ بات ہوتی ہے کمائی کے لیے، کچھ بات ہوتی ہے روحانی اور لاجیکل کمٹمنٹ کے لیے. تو جو آدمی کام کرتا ہے نا اچھے کام کے لیے، تو اس کو ایک اندر سے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میں نے یہ کام اچھا کیا ہے. اور جو لوگ میرے لیے دعا کرتے ہیں، حوصلہ دیتے ہیں. اس عمر میں مجھے کرونا ہو گیا تھا، کرونے میں تو آدمی بچتا نہیں، تو وہ یہ لوگوں کی دعاؤں کا اصل ہے کہ میں معروف. کل میں گیا تھا، میں اپنی تعریف نہیں کرتا، یہ میری وجہ سے نہیں ہے، یہ اللہ کی مہربانی بھی ہے، لوگوں کی دعاؤں کا ہے. میں گیا تھا فیصلہ آباد، وہاں منڈی بہت دن، پھر رات واپس آیا. تو جو ہی میں کام کرتا ہوں میں خوشی محسوس کرتا ہوں کہ آج میں نے کوئی، اللہ نے مجھے توفیق دیا کہ میں وہ کام کیا ہے کہ لوگ میرے لیے دعا کر کے گئے. یہ ایڈولوجیکل کمٹمنٹ ہے. لوگ دعا کریں. پاکستان کے مزدوروں کو کوئی پیغام دینا چاہیں آپ ہیومن رائٹس کے حوالے سے؟ وہ مزدور جس کے حال اس وقت بے حال ہے، ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے ہیومن رائٹس چینل سے؟ میں آپ کا بہت ممنون ہوں. آپ جو انسانی حقوق کی جدوجہد کو تقویت دے رہے ہیں، اللہ آپ کو کامیاب کرے. ظفر صاحب میرے استاد رہے ہیں لا میں ان کا اسٹوڈنٹ تھا، تو میں دعا انہوں نے بھی میرا سلام دیں. دیکھیے اس میں محنت کشوں کو
اپنے اتحاد سے، اپنی ٹریڈ یونین سازی سے اپنی جدوجہد کو مضبوط کرنا چاہیے، اور قومی سطح پہ بھی ایک پلیٹ فارم کو متحد کرنا چاہیے جس سے وہ اپنی جدوجہد کو کامیاب کریں، حکومت سے وہ باتیں منوا سکیں جو ان کے بنیادی حقوق آئین میں دیے ہوئے ہیں، آئلو کنونشن میں دیے ہوئے ہیں، اور ان کو ایک ایسا باوقار روزگار ملے، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، ان کے بچوں کو اچھی تعلیم ملے، اور انہیں بڑھاپے میں پینشن ملے، اور بیماری میں مکمل علاج ملے، اور ایک ڈگنیٹی آف ورک ہو۔ کام ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے القاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا خدا کی وہ جگیرداروں سرمایہ داروں کو نہیں کہا، جو محنت کرتا ہے، چاہے وہ دماغ سے کرتا ہے چاہے ہاتھ سے کرتا ہے، سوسائٹی میں وہ چیزیں پیدا ہوں ہماری جدوجہد میں۔ انشاءاللہ مشکلات تو ہیں لیکن مشکلات سے گھبرانا چاہیے، جدوجہد کو آگے لے جانا چاہیے، انشاءاللہ اچھا وقت آتا رہے گا۔ ناظرین، خورشید احمد ایک مزدور رہنما ہی نہیں، ایک ہیومن رائٹس کے رہنما ہی نہیں، وہ ایک بہترین مصنف بھی ہیں، اور انہوں نے یہ کتاب جو تحریر کی ہے پاکستان کی لیبر موومنٹ کے اوپر، یہ بذات خود اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ لیبر کاز سے کتنی محبت رکھتے ہیں، مزدور جدوجہد سے کتنی محبت رکھتے ہیں۔ تو یہ کتاب بھی پڑھنے سے متعارف ہے، اور کم خال ہی ہمیں لیبر لیڈر ایسے ملتے ہیں جو کہ ایک اچھے مصنف بھی ہوں۔ یہ بھی ہماری ہیومن رائٹس چینلز کی خوش بختی ہے کہ خورشید صاحب آج ہمارے ساتھ ہیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری مہمان شخصیت خورشید احمد، جو ایک موومنٹ کا درجہ رکھتے ہیں پاکستان میں، لیبر موومنٹ کا اور ہیومن رائٹس کا، لیبر کے حوالے خصوصی طور کے اوپر جو فرما رہے تھے، اور جو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں پاکستان کے مزدوروں کو کہ اس کے لیے جدوجہد کو تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر جدوجہد آپ تیز کریں گے پاکستان کے عوام، پاکستان کے مزدور، تو پھر یہ حقوق آپ کو ملیں گے۔ حقوق صرف کتابوں میں لکھنے سے، آئین کی کتابوں میں لکھنے سے، قانون کی کتابوں میں لکھنے سے نہیں ملا کرتے۔ یہ حقوق جو ہے اس کے لیے سٹرگل کرنا پڑتی ہے، اور خود خورشید صاحب کی زندگی بذات خود اس سٹرگل کا نتیجہ ہے۔ اگر وہ خود سٹرگل کر کے اتنے مزدوروں کے لیے کام کر سکتے ہیں تو مزدوروں کو بھی ساتھ خورشید صاحب کے ساتھ ملنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا، تھینک یو ویری مچ۔